हमारे मुल्क में मसला ये है कि जब तक कोई लड़की सामने ना हो, लड़का उसे पसंद ना करे, उतनी देर तक शादी नहीं होती। अगर आपकी सोसाइटी में लड़कियां लड़के ओपन मिलते हैं तो फिर ये बुराई और गुनाहों की जो ज़िंदगी है ये क्यों कम है? यानी बावजूद कि हम लड़कों के साथ रहती हैं, बावजूद उनके साथ हमारी शादी होती है, लेकिन शादी से पहले हम सेक्स नहीं करते। सोसाइटी की जो सो कॉल्ड मोरालिटी है उसको बचाने के चक्करों में अपने आप को ज़हनी मरीज बना लेते हैं। जो आज से 50 साल पहले नफ्सियात के डॉक्टर थे वो इस पॉइंट पे चलते थे, और अगर ये इनसाइट नेगेटिव हो जाए, मैं कहूँ कि जी इसके तो फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा हैं। वक्ती तौर पर जो प्लेयर है, वक्ती तौर पर जो मौजें हैं, उसको अहमियत देते हैं कि अपनी हर ख्वाहिश जो होती है उसको दूसरे का नाम लेके बयान करना, पोस्ट करना किसी और का नाम लेके। आधी से ज़्यादा जो लड़कियों के नाम की पोस्टें हैं वो पीछे लड़के हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमें ये दवाई बता दें, हमें ये बताई दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। मैं हूं काशिफ जवेद। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, तो इस सिलसिले में आज एक दफ़ा फिर दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब को। लेकिन उनसे कबल के हम बातचीत करें, आप लोगों को एक छोटा सा नावल मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये नावल जो है वो लिखा है दोस्तोयेव्स्की ने और इसका नाम है वाइट नाइट्स। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर जिस आदमी को या जिस औरत को डिप्रेशन हो, वो एक दफ़ा मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया के दो बड़े शहर हैं वहाँ पर जाए तो लामहला तौर पे उसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी। क्योंकि ये जो स्टोरी है इस नावलेट की, उसमें जो हीरो होता है वो बड़ा तन्हाई का शिकार होता है और उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। कुछ अरसा तक वो एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि वो लड़की दोबारा से उस लड़के को छोड़ के वापस अपने पुराने महबूब के पास चली जाती है। और ये सारी बात मैं इसलिए आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने एक ऐसे लिखा था सेक्सियोलॉजी के ऊपर, और उसने ये कहा था कि इंसान जो है वो बाय नेचर मोनोगमस नहीं होता, वो ट्रैगमस होता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर चाहता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा रिलीजियस पैराए से हट के अगर हम बात करें, सिगमंड फ्राइड ये कहता है, और ये जो नावल जिसका मैंने जिक्र किया है ये दोस्तोयेव्स्की भी आपको पता है वो नफ्सियाती पहलू से लिखता है, तो वो ये कहता है कि इंसान जो है वो बाय नेचर मल्टीपल जो है वो सेक्सुअल पार्टनर चाहता है। और ये बात मैं अपने पाकिस्तानी माशरे में भी देखता हूँ, औरतें भी जो है अंडर द टेबल मोर देन वन मल्टीपल पार्टनर्स रखती हैं और मर्द भी रखते हैं। तो क्या ये बात इंसानी जो है नेचर और फितरत है उसके साथ बिल्कुल मैच करती है? अगर तो ये मैच करती है तो फिर हमारी तहजीब के ऊपर सवालिया निशान उठता है, सिविलाइजेशन के ऊपर। तो फिर नफ्सियात को दुरुस्त माना जाएगा या फिर तहजीब को? बहुत अच्छा सवाल है जी। आम तौर पर लोग इस तरह के सवालात से बच के गुजर जाते हैं कि हमारा कोई मुतनाज़ा को फ़िक्रा या ना हो जाए। सऊदी अरेबिया में पहली दफ़ा चाइना की नर्सें काम करने के लिए आई, तो मैंने उस स्टाफ नर्स से पूछा कि आप वापस क्यों जा रही हो? तो उसने थोड़ा सा मुस्कुरा के शर्मीले अंदाज में मुझे ये कहा कि हमारे मुल्क में मसला ये है कि जब तक कोई लड़की सामने ना हो, लड़का उसे पसंद ना करे, उतनी देर तक शादी नहीं होती। यानी पहले पसंद लड़का करता है देख के, किसी जगह काम कर रही है, किसी जगह किसी महफिल में, शादी में, किसी जगह, फिर अरेंज मैरिज होती है। मैंने बड़ा उससे हैरान होकर पूछा कि भाई हम तो मजहबी घरानों से आए हैं, अगर आपकी सोसाइटी में लड़कियां लड़के ओपन मिलते हैं तो फिर ये बुराई और गुनाहों की जो ज़िंदगी है ये क्यों कम है? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला हमारी जो तहजीब है, हमारी जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसमें जो लड़की गलत कोई काम करती है उसको इतना बुरा समझा जाता है, सोसाइटी इस बुरी नज़र से देखती है कि वो ये हरकत ही नहीं करती। यानी बावजूद कि हम लड़कों के साथ रहती हैं, बावजूद उनके साथ हमारी शादी होती है, लेकिन शादी से पहले हम सेक्स नहीं करते। यानी इतनी सख्ती है। अब दूसरी बात, ये जितने माहिर हैं, दोस्तोयेव्स्की है, फ्राइड है, ये बहुत इल्मी लोग हैं, हम 100% इनकी किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
پھر ہم جیسے گائنی میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ گول مول جواب دیں، تو گول مول یہ ہے کہ ایک فکر ہے بہت مشہور کہ انسان اپنی سوسائٹی، اپنی کلچر، اپنی برادری سے کتنے سال لڑتا رہے، آخر کار وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی بات مان لیتا ہے یا اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن ہم اس کو تہذیب کہہ لیں، کلچر کہہ لیں، یاد رکھیں کلچر مذہب سے سٹرونگ ہے پوری دنیا میں۔ اب جہاں مرضی چلے جائیں، مثلاً ہمیں کئی 100 سال ہو گئے مسلمان ہوئے ہوئے، آج بھی ہمارے اندر سکھوں اور ہندوؤں والی آتے ہیں، آج بھی ہم اسی طرح ہی ہیں، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں ہمیں آپ اسی طرح ہی لگتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات درست ہیں، لیکن یہ جو فلسفی اور منطق ہے یہی آگے چل کے مذہب کا روپ دھارتی ہے، اور وہ پھر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، اور ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کے لگاتے ہیں کوئی مزہ لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں سوسائٹی ادروائز بریک اپ ہو جائے گی، ایسے مسائل پڑیں گے جن کو ہم بعد میں کنٹرول نہیں کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے جو ہے جواب دیا، لیکن جو سگمنڈ فرائڈ ہے اس نے 1930 میں یہ کتاب لکھی تھی، سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس اس کا نام ہے۔ وہ بڑا ایک متنازع اور پاورفل فکرہ کہتا ہے، کم سے کم میں تو اس سے اگری کرتا ہوں۔ اب آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ بتائیں یہ کس حد تک درست ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ the price would pay for civilization is neurosis، یعنی کہ اگر اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ یہ کروں کہ ہم سوسائٹی کی جو سو کالڈ موریلٹی ہے اس کو بچانے کے چکروں میں اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا فوکس یہ ہے کہ اس نے جو سیکسول جو انکلینیشن ہے یا جو رجحان ہے اس کو چار جو ہے نا اس کو تقسیم کیا، کیٹیگرائز کیا ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مناگمس ہوتے ہیں، یعنی کہ مناگمس مطلب وہ ساری زندگی ایک ہی جو ہے نا سیکسول پارٹنر رکھتے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ بائی نیچر جو ہے وہ پلیگمس ہوتے ہیں، وہ ملٹیپل، اور وہ یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بائی نیچر وہ پلیگمس ہی ہے۔ اور تیسری وہ کیٹیگری بتاتا ہے پرومسکیوٹی جو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم اینڈ پیریڈ نہیں ہوتا، آپ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے ٹائم زون میں کہ کتنے عرصے آپ نے اس کے ساتھ رہنا، کبھی بھی آپ ان ریلیشن شپ آ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو کیٹیگری وہ بتاتا ہے سیریل موناگمی کی۔ اب سیریل موناگمی کو لے کے پاکستان میں اگر آپ آبزرویشن آپ کی ہوگی ضرور، یقیناً آپ کے جو ہے نا کلینک پہ اس طرح کے مریض آتے ہوں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو خواتین ہیں اور کچھ جو مرد حضرات ہیں، کیونکہ یہاں پہ ریلیجیس جو ہے نا وہ بیریئر ہے، پریشر ہے، تو اس طرح تو اوپن ریلیشن شپ پاکستان میں چلتا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 6 مہینے 1 سال کسی سے شادی کی، پھر اس کو ڈائیورس دی ڈیلیبریٹلی، پھر آگے بڑھ گئے، پھر اس طرح آگے بڑھ گئے، تو مطلب وہ اپنی 30-35 سالہ زندگی میں 5 6 7 ریلیشن شپ رکھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آیا واقعی اگر ہم نیچر کو نگیٹ کریں اپنی سو کال سوسائٹی کی موریلٹی کو بچانے کے لیے، تو کیا انسان واقعی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ اگر ہم کھل کے ملکوں کا نام لیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے جی۔ مثلاً میں نے اعداد و شمار نوٹ کیے جی، یمن، اردن اور مصر، سب سے زیادہ مصر، لاکھوں بچے ایسے موجود ہیں جن کو ان کے فادر نے بعد میں ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی عورتوں کے ساتھ شادی کی، 6 مہینے سال رکھا اور پھر اس کو ایک معقول رقم دے کے فارغ کر دیا۔ اب اسی طرح دنیا کے باقی ملکوں میں پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں جی، نیوروسس کیا ہے اور سائیکوسس کیا ہے۔ جو آج سے 50 سال پہلے نفسیات کے ڈاکٹر تھے وہ اس پوائنٹ پہ چلتے تھے، آج کل ہم اس پہ زیادہ نہیں چلتے۔ فرق سمجھ لیں جی، نیوروسس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں، میں ایک دن میں 100 دفعہ چائے پیتا ہوں جی، مجھے پوچھا جائے کہ بھی اس کا کوئی نقصان ہے تو میں کہتا ہوں جی ہاں نقصان ہے، مجھے 100 دفعہ نہیں پینی چاہیے، کم دفعہ پینی چاہیے، لیکن میں مجبور ہوں یا مجھے علت ہے یا میرا دل کرتا ہے، خیال آتا ہے بار بار چائے پینے کو، یہ نیوروسس ہے۔ یعنی میری ان سائٹ پازیٹیو ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں، اور اگر یہ ان سائٹ نیگیٹو ہو جائے، میں کہوں کہ جی اس کے تو فائدے بہت زیادہ ہیں، اپنی بات پہ اڑ جاؤں، جو اپنی ان ریئلٹی ہے اس کو ٹھکرا دوں، تو یہ سائیکوسس ہے۔ یاد رکھیں
63% دنیا میں نیوروسز ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو معمولی دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو سائیکوسز ہے اس میں بہت مشکل ہے جی، 50% لوگ بھی درست نہیں ہوتے اور یہ ساری عمر چلتی رہتی ہے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات جو ہے میں نے کافی نوٹ کی ہے، فیس بک پہ خواتین و حضرات اکثر دن میں جو ہے نا 20-25 پوسٹیں کرتے ہیں، اور شاید ان کو کوئی جو ہے وہ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، ریئل لائف میں ان کا کسی کے ساتھ کوئی اتنا انٹریکشن نہیں ہے، اور موسٹلی ان کی پوسٹیں جو ہے وہ ریلیشن شپ کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سائملٹینیسلی سویلائزڈ بھی معاشرے کو دکھانا ہے کہ ہم بڑے سویلائزڈ ہیں، اور ملٹیپل ریلیشن شپ بھی رکھنے ہیں۔ تو یہ جو منافقت آپ اس کو کہہ لیں، یا جو ہم انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ اپنی نیچر کو بھی الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی سوسائٹی میں بھی اپنے آپ کو سویلائز ثابت کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ویسٹ میں تو نہیں ہوتا، ویسٹ میں تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ملٹیپل پارٹنر ہیں، ہماری نیچر بالکل ہے، اوپن کہتے ہیں، ہم پلیگمس ہیں، لیکن یہاں پہ یقین دلایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم ایک ہی پارٹنر کے ساتھ ہیں، حالانکہ انڈر دا ٹیبل ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ منافقت کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی۔ سب سے زیادہ یہ جو مسائل ہیں یہ مردوں میں ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ لاہور میں بہت زیادہ سوسائٹیاں ایسی ہیں کہ چھپا کے 2-3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، جو بڑے بڑے سٹور ہیں یہ جب بند ہوتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی 3 بیویاں تھیں جی، اس کی 4 بیویاں تھیں جی۔ تو اس طرح کے یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیں جی، مثلاً ہم وقتی طور پر جو پلیئر ہے، وقتی طور پر جو موجیں ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں جی، اور بعد میں مجھے مصطفیٰ کھر کا ایک فقرہ بہت اچھا لگا جی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، کوئی آپ کو نقصان ہوا؟ اس نے بولا مجھے نہیں ہوا، اولاد کو ہوا۔ اسی طرح مرزا ادیب کا ایک ناول ہے جی، اس میں اس نے عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی ہر خواہش جو ہوتی ہے اس کو دوسرے کا نام لے کے بیان کرنا، پوسٹ کرنا کسی اور کا نام لے کے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آدھی سے زیادہ جو لڑکیوں کے نام کی پوسٹیں ہیں وہ پیچھے لڑکے ہیں جی، پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں یہ دوائی بتا دیں، ہمیں یہ بتائی دینے۔ جب ہم کہتے ہیں جی ہماری فیس ہے تو پھر گندے فکرے، گندی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، میں ناراض نہیں ہوتا جی، ابھی ان کو 100 سے 200 سال اور چاہیے، تب جا کے ان کو فلسفی کی سمجھ لگے گی، سویلائزیشن کی سمجھ لگے گی۔ ابھی ہمارے بارے میں دوسرے ملکوں کی رائے یہ ہے کہ ہم بالکل گنوار ہیں جی، ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ہمارا سارا زور طاقت پہ ہے، ایک دوسرے کو مارنے پہ، ایک دوسرے کو تنگ کرنے پہ۔ مرد تنگ کرتے ہیں، بچے چھین لیتے ہیں، عورتیں تنگ کرتی ہیں، بچے لے کے دوسرے ملک چلے جاتی ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو بچوں کو یاد کرتے ہوئے روتے دیکھا جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو، کوئی انٹرنیشنل سروے ہو یا کوئی لوکل جو سروے ہو نیشنل لیول پہ، کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ پاکستان میں اس وقت کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں؟ اگر مجھ سے سچ پوچھیں، یعنی معمولی اگر شامل کر لیں تو 63% لوگوں میں ہے۔ لوگ مانیں گے نہیں، کیوں کہ وہ اپنی جوانی کے زور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں نفسیاتی مسئلہ ہے، اور وہ الٹ پلٹ چیزیں کرتے رہیں گے۔ حقیقت میں آج کل بہت زیادہ ہے جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب، ہم نے ان سے گفتگو کی، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو موضوعات رہ گئے ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ۔